बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो गोया ये हजूर की सुन्नत और हजूर की जमात से मुराद हजूर के सहाबा। ये अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात दुनिया कायनात के अक्सरियती मुसलमानों का अक़ीदा है। और इसकी खूबी ये है कि हम सभी को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर वालों को भी मानते हैं और हजूर के घर वालों को भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के सहाबा से लेके अल्लाह के वलियों तक हर एक का अदब एहतराम हमारे ईमान का जुज़्व ला यनफ़क है। हम अल्लाह के वलियों का अदब एहतराम करते हैं, उनके मज़ारात पे भी जाते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह के वली बरे सगीर पाक व हिंद में तशरीफ़ लाए और हमारे आबा अजदाद को कलमा नसीब हुआ, रसूलुल्लाह की ग़ुलामी नसीब हुई, तो हम आज तक दरगाहों पे जाते हैं, अल्लाह के वलियों के दरबारों पे मज़ारों पे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ईमान है, इस्लाम है, इनका तल्लक अल्लाह के वलियों से मिलता है। हज़ूर ताता गंज बख्श अली हजवेरी ख्वाजा अजमेरी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो यहाँ हिंदू बसते थे या सिख बसते थे, तो इनकी आमद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आबा अजदाद को मज़हब इस्लाम अता किया। तो हम अभी तक हमारे आबा अजदाद भी जाते थे, मज़ारात पे हम भी जाते हैं, लेकिन हम सजदा रेज़ नहीं होते, सजदा नहीं करते, बल्कि वहाँ जाके उनकी सरबुलंदी की दुआ करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने लिए भी दुआ करते हैं। हाँ, उनके वसीले से ज़रूर मांगते हैं कि या अल्लाह ये तेरे नेक पारसा बंदे थे, इनके वसीले से, और ये मुक़द्दस जगह है, यहाँ अल्लाह के वलियों ने इबादत की है, या अल्लाह तेरी इबादत करते रहे। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू कुरान पाक में मौजूद है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम सल्लल्लाहु अलैहा के हुजरा के पास आके खड़े होकर दुआ मांगी, वहाँ खड़े होकर दुआ मांगी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह अगर तू बेमौसमी फल अता कर सकता है, तो बेमौसमा औलाद भी अता कर सकता है। या अल्लाह मेरे सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, तो या अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर दे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे हाज़िर हुआ करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पे सलाम पेश करने के लिए जब सिद्दीक़ अकबर दफन हुए तो आप बराबर जाती रहीं बला पर्दा। जब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हुजरे पाक में मदफून हुए तो फिर भी आपका मामूल था, आप जाती थीं, लेकिन अब आप पर्दा करके जाती थी। तो किसी ने अर्ज़ किया, अम्मा जान अब आप पर्दा क्यों करती हैं? तो अम्मा जान ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है कि अल्लाह के वली लेटे हुए हैं लेकिन वो हमें देखते हैं। तो अम्मा जान फरमाती हैं कि पहले मेरे सरताज थे, महबूब खुदा थे, बला पर्दा में जाती थी, फिर मेरे बाप जनाब सिद्दीक़ अकबर मदफून हुए, वो भी मेरे लिए महरम थे, मेरे वालिद ग्रामी थे, मैं बला पर्दा जाया करती थी। अब सैयदना फ़ारूक आज़म चूँकि मेरे लिए गैर महरम है, इसलिए अब मैं पर्दा करके जाती हूँ। यानी इससे दो बातें साबित होती हैं, बल्कि अक़ीदा अहले सुन्नत सारा इसी से साबित होता है। लेकिन दो बड़ी बातें ये हैं कि एक तो मज़ारात पे जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पे मुसलसल हाज़िरी देना, ये उम्महातुल मोमिनीन सहाबा इकराम की बेशुमार वाक़यात सहाबा मौजूद हैं। इंसान थक जाता है, रवायात ख़त्म नहीं होती, दिन रात ख़त्म हो जाएंगी, रवायात ख़त्म नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे जाके वसीले से दुआएं भी मांगते थे, हाज़िरी भी बाकायदा देते थे, और उसी वक़्त से आज तक मुसलमानों का मामूल रहा है। हमारे बुज़ुर्ग ज़ेर ज़मीन भी चले जाएँ, हम बुज़ुर्गों का दामन नहीं छोड़ते, हम बुज़ुर्गों के पास जाते रहते हैं। लेकिन बदबख्त वो लोग हैं जो अहले सुन्नत पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, अपना अक़ीदा बद अक़ीदा फैलाने के लिए तो मुसलमानों पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। कभी तो ये कह देते हैं कि अहले सुन्नत जो है ये कब्रों को पूजते हैं, कब्रों को सजदा करते हैं, हालांकि मिंबरों पे बह के इनके शेखुल हदूस जिनका नाम है, बड़े बड़े ये अलकाबात उन्हें देते हैं, तो वो बरमला मिंबर रसूल पे बैठ के कुरान पढ़ के ये मस्जिद में बैठ के बावजूद होकर कह देते हैं कि ये जी कब्रों को पूजते हैं, कब्रों को सजदा करते हैं और दाता को खुदा मानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह। इन्हें शर्म नहीं आती नकले कुफर नबाशत इल्ज़ामात लगाने के लिए। हालांकि कुरान और हदीस ने एक क्राइटेरिया बयान किया है, जो किसी पे
ناجائز الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس کی سزا سورہ نور پڑھ لیں، سورہ نور پڑھ لیں تو 80 کوڑے سزا ہے اگر کوئی کسی پہ زنا کا الزام لگاتا ہے، اور ایسا ہی اگر کوئی دوسرے الزامات لگاتا ہے تو اس کی بھی سزا ہے، اس کی بھی اسلام میں سزا ہے۔ تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، جس پہ الزام لگاتا ہے اسے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اگر وہ تائب نہیں ہوتا، زندگی میں توبہ نہیں کرتا، تو اس کو قبر میں بھی عذاب ہوگا، اس کو اللہ بھی آخرت میں سزا ضرور دے گا۔ اور یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ لو جی یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ان کا جو یہ عقیدہ ہے جی، انہوں نے دین اسلام میں اضافہ کر لیا، یہ ختم ہے، یہ قرآن پاک کھانے پہ پڑھتے ہیں اضافہ کر لیا، یہ جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں انہوں نے اضافہ کر لیا، یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اذان کے بعد اضافہ کر لیا۔ حالانکہ انہیں شرم آنی چاہیے۔ اضافہ اسے کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کو فرض میں شامل کر لیں، واجبات میں شامل کر لیں، سنتوں میں شامل کر لیں، ہم یہ ایک اضافی سا عمل سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کر لے تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو آپ کافر مشرک نہیں کہہ سکتے، کافر مشرک بدعتی آپ نہیں کہہ سکتے، اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی جمعے کی، اب اگر 2 اذانیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ حضرت عثمان غنی کا شروع کردہ عمل ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا، تو اب اگر قرآن کتابی صورت میں قرآن موجود ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کا کارنامہ ہے۔ تو اگر آپ نے ہر کلو بدعت دلالہ کہنا ہے، کل سے مراد کل ہی لینا ہے، تو پھر آپ فتویٰ لگائیں صدیق اکبر پہ، سیدنا فاروق اعظم پہ لگائیں جنہوں نے تراویح کی جماعت شروع کرا دی، بلکہ عقیدہ اہل سنت پہ مہر ثابت کر دی یہ فرما کے کہ نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ کیسی اچھی بدعت ہے، یعنی خود ہی ایک عمل کرا رہے ہیں، شروع کرانے والے ہیں، اور خود ہی فرما رہے ہیں یہ کیسا پیارا عمل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بعد میں رسول اللہ کے اگر کوئی عمل جائز سمجھ کے کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو سنت کا درجہ نہ دیا جائے، واجب نہ کہا جائے، فرض اس کو نہ کہا جائے۔ ہم الحمدللہ جو اذان کے ساتھ اول یا آخر میں درود و سلام پڑھتے ہیں، فرض واجب کا درجہ نہیں دیتے۔ اس طرح ہم جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، فرض واجب کا درجہ نہیں دیتے، لہذا دین میں کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ جو الزامات لگاتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے، اور الزامات بھی اتنے بدے کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ مولوی جو ممبر پہ بیٹھ کے اس وقت یہ علماء کو اور عوام اہل سنت کو کافر اور مشرک بدعتی ثابت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ہو بھی تو وہ بہت دور کی وہ فلاں بارڈر کے گاؤں میں گیا تھا، وہاں ایک ڈیرا ہے، وہاں ایک جاہل نے ملنگ نے قبر بنائی ہوئی ہے، اس کو میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا، اس نے سجدہ کیا تھا، لہذا تمام اہل سنتی بدعتی یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے، کم از کم اپنے گھر میں بھی یہ ان کا پیمانہ عدل ہے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ پیمانہ عدل ہے۔ اگر وہ قاضی بن جائیں تو یہ پیمانہ عدل قائم کریں گے کہ فلاں بارڈر میں ایک گاؤں ہے، وہاں ڈیرا ہے، وہاں ایک جاہل سا رہتا ہے ملنگ سا، اس نے ایک قبر بنا رکھی ہے، تو وہ اس نے ایک دفعہ سجدہ کیا تھا، لہذا جی تمام جو اہل سنت ہے وہ کافر ہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ مشرک ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، یہ ان کے الزامات کی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ عوام اہل سنت کو خدا را بدعتی نہ کہیں، مشرک نہ کہیں۔ اگر رسول اللہ کی یہ ساری امت بدعتی ہے تو رسول اللہ کے امتی کیا رہ جاتے ہیں؟ حضور تو اپنی امت کی کثرت پہ فخر فرماتے ہیں، تو اگر یہ ساری اکثریت کو یہ بدعتی مشرک قرار دے رہے ہیں تو یہ چند ایک ٹوٹرو بچیں گے حضور کے امتی؟ رسول اللہ تو فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر 100 صفیں ہوگی تو 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، میرے ماننے والوں کی۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، عوام اہل سنت کو بدعتی نہ کہیں۔ ہاں یہ رسول اللہ کے عاشق ضرور ہیں، حضور کے خاندان کو مانتے ہیں، رسول اللہ سے پیار ضرور کرتے ہیں، عشق و محبت سے رسول اللہ کے خاندان پہ، صحابہ پہ، رسول اللہ کے ازواج مطہرات پہ، حضور کی آل پہ یہ درود و سلام ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ پیار ان کا خاصہ ہے، محبت مصطفیٰ ان کا خاصہ ہے، حضور کے پیار کا یہ جشن ضرور مناتے ہیں، آمد مصطفیٰ پہ یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا گناہ ہے کہ رسول اللہ کو ہم یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو یا رسول اللہ کہنے والا اگر کوئی مشرک ہے تو نماز میں آپ بھی السلام علیکم ایھا النبی تو پڑھتے ہو، تو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اہل سنت پہ اتنے بدے الزام لگاتے ہیں، اتنے بدے، یقین جانے ان کے بڑے بڑے پیروں کو میں نے سنا جن کو پیر کا یہ لقب کہتے ہیں، خود یہ پیروں کے خلاف ہیں، اور اپنے میں جو بندیوں نے بہت زیادہ پیر بنائے ہوئے ہیں۔
ان کا بہت بڑا ایک پیر ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی، اس کا میں بیان سن رہا تھا، حالانکہ بہت بڑے پیر کا درجہ دے رکھا ہے انہوں نے۔ وہ کہہ رہا تھا یہ جی جو بریلوی حضرات ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ جی رسول اللہ کے علم کلی مانتے ہیں، یہ ذاتی مانتے، اللہ یعوذ باللہ، میں حیران ہو گیا کہ اس کو شرم نہیں آ رہی، یہ ان کا پیر و مرشد ہے، یہ غلط بیانی ممبر رسول پہ وضو کر کے یہ کہہ رہا ہے۔ خدا را ایسے الزامات مسلمانوں پہ نہ لگایا کریں، تو پیری تو ان کے قریب بھی نہیں آتی، یہ الزامات سے بعد نہیں آئیں گے، توبہ نہیں کریں گے، حالانکہ انہیں دار حقیقت پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے، کہ اہل سنت رسول اللہ کے علم کو خدا کے مقابلے میں کلی نہیں مانتے، لیکن عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، یہ بھی رسول اللہ کو عالم الغیب و شہادہ مانتے ہیں، جیسے اللہ کو حاضر و ناظر ہم مانتے ہیں، یہ رسول اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر اس لحاظ سے ہیں کہ حضور روحانی طور پہ تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہر مومن کے دل میں، قلب میں رسول اللہ موجود ہے، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم۔ ہاں جسمانی طور پہ رسول اللہ جس جگہ جانا چاہیں، پسند کریں کسی غلام کے پاس، تو رسول اللہ جا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، خدا کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، تو خدا را اہل سنت کو بدنام نہ کریں، عقیدہ اہل سنت پہ الزامات عائد نہ کریں، یہ قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا، یہ قیامت کے دن آپ کو اللہ پوچھے گا، تو خواہ اگرچہ آپ پیر ہیں، مولوی ہیں، وضو کر کے مسجد میں ممبروں پہ بیٹھ کے یہ غلط باتیں کرتے ہیں اور عوام اہل سنت پہ کفر و بدعت و شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے من گڑت یہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ آپ سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ الحمدللہ ہم اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم ایسا مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ ایک قطرہ ہے رسول اللہ کا علم اللہ کے سمندر کے مقابلے میں، یہ دیکھیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں مانتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہم مخلوق کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ مخلوق کے لحاظ سے رسول اللہ کا علم کلی ہے، اور یہ کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کلھا کا لفظ اللہ نے بول دیا، تو وہ اگر شرک نہیں ہوتا، رسول اللہ کے علم کلی کو مخلوق کے مقابلے میں کہہ دیا جائے تو پھر کون سا شرک ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو صحیح بیان کیا کریں۔ خدا را آپ جو الزامات لگاتے ہیں نا اہل سنت پہ، یہ آپ سے پوچھا جائے گا، عذاب قبر ہوگا، عذاب حشر ہوگا، اللہ پوچھے گا تم علماء بنے پھرتے تھے، پیرانے عظام بنے پھر۔ میں نے ایک کو سنا، یہ ڈاکٹر اسرار ان کا بہت بڑا بنا پھرتا ہے، ڈاکٹر اسرار، وہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت، وہ امام علی مقام کو یہاں تک باغی اس نے آخر میں کہہ دیا اور یزید کو برحق کہہ دیا، اواخر عمر میں، آخری عمر میں، قبر میں اس کی ٹانگیں تھی۔ اور اس کا میں نے ایک بیان سنا، وہ کہہ رہا تھا یہ جو اہل سنت ہے نا، یہ رسول اللہ کو معاذ اللہ بشر نہیں مانتے، یہ صرف نور مانتے ہیں، اور ایک یہ ہیں یہ صرف بشر مانتے ہیں وہ نور، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں، اتنے وہ باریک خطاب کرتا ہے، پتہ ہے سب کچھ، پتہ ہے ان کو، یہ بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں۔ ہمارا کہتا ہے رسول اللہ بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں، دونوں چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، لیکن عمدن جان بوجھ کر عوام اہل سنت پہ فتویٰ لگانے کے لیے، اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ ہم جو بدعتی مشرک کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے لیے، ایک اپنے جھوٹ کو جواز فراہم کرنے کے لیے، تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اہل سنت، یہ رسول اللہ کو بشر نہیں مانتے، استغفر اللہ۔ میں سن کے حیران ہو گیا کہ یہ دیکھیں یہ کتنا برملا جھوٹ بول عقائد اہل سنت کو، یہ لوگ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، میرا یہ نظریہ ہے کہ اس وقت تک کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا جب تک اہل سنت پہ وہ من گڑت الزامات نہیں لگاتا، جھوٹے الزامات نہیں لگاتا، اور داڑیاں رکھ کے ان کو شرم نہیں آتی، مساجد پہ ممبروں پہ بیٹھ کے الزامات کے علاوہ ان کے پاس اور ہے کیا چیز، کیا عوام کو بتائیں گے؟ اہل سنت ٹھیک ہے، ہمارے عقائد بیان کریں، ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، پہلے آپ ہمارا عقیدہ سنیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اگر آپ کو غلط نظر آئے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں، آپ دیوبندی ہو جائیں، اہل حدیث ہو جائیں، لیکن اگر آپ کو غلط عقیدہ اہل سنت کا نظر نہیں آتا تو آپ ان کے دشمنوں کی باتوں پہ نہ جائیں۔ وہ عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے، بد عقیدگی پھیلانے کے لیے، بیرونی فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں غلط عقیدگی پھیلانے کے لیے یہ الزامات کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ ایسے الزامات اہل سنت بالکل ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ آج تک کسی قبر کو اہل سنت کسی عالم نے کہا کو جاؤ جی داتا دربار جا کے سجدہ کیا کرو، وہ ہمارے خدا ہیں، استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔
حالانکہ داتا کا لفظ بھی ان داتا فارسی کا لفظ ہے، تو یہ سخی کو بولتے ہیں۔ آپ کے پاس دودھ آتا تھا، سخاوت کرتے تھے، اس کے بعد یہ سبیلیں، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، لنگر لوگ لے کے جاتے ہیں۔ یہ کوئی داتا کی نیاز نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جیسا داتا کی زندگی میں وہاں لنگر پہنچتا تھا، ہمارا آج بھی پہنچ رہا، لیکن یہ کبھی بھی آپ کو یہ بیان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ڈیٹ ان کی مسجد پھر الگ کیسے ہوئی، آپ کا پھر یہ عقیدہ الگ کیسے بنا، جو بیرونی فنڈنگ آتی ہے وہ آپ ہضم کیسے کرتے ہیں؟ تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے، بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں، سوالوں کی بچھاڑ ہو جاتی، اس لیے یہ غلط الزامات کا سہارا لگاتے ہیں، لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی داتا کی نظر نیاز کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے اصال ثواب کی نیت کرتے ہیں۔ اصال ثواب جس طرح آپ قربانی دیتے ہیں نا، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ میرے باپ کی نام، یہ میرے بیٹے فوت شدہ کے نام کی ہے، یہ میری والدہ کے نام کی ہے، تو اگر اس پہ نام آ جائے غیر اللہ کا، وہ شرک نہیں ہے، تو ہماری ایک دیگ پہ، ایک پلیٹ پہ اگر نام آ جاتا ہے کسی غوث پاک کا یا داتا صاحب کا، وہ کیسے حرام ہوتا ہے؟ مراد تو اصال ثواب ہے، مراد تو اصال ثواب ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اتنا واضح نظریہ ہے رب کعبہ کی قسم کہ اگر کوئی سن لے تو وہ کسی بد عقیدہ کے پاس کبھی نہیں جا سکتا، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کسی کا غلط عقیدہ اختیار کر سکتا ہے۔ خدا را اپنے عقیدے کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو سمجھیں، اور عقیدہ اہل سنت کے حسن کو سمجھیں، اور اپنے علماء کے پاس جایا کرے، اپنی کتابیں پڑھا کریں، ان کے الزامات پہ نہ جائیں، ورنہ آپ کو یہ لوگ شیطان کی طرح گمراہ کر دیں گے۔